अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज मुल्क में एक इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया है जिसने कई साल तक दहशत गर्दी का ये जो इफरीत है इसका निशाना बनने वाली पाकिस्तानी कौम के जो खौफ हैं, खदशात हैं और जो ट्रॉमा है उसको दोबारा ताज़ा कर दिया है। ये वाक़या पेशावर में आज पेश आया जिसके हवाले से आपको डॉन न्यूज़ पे आगाह आप हैं। इस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं, एक तो इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन, एक रेड जोन का इलाका है जहाँ पर पुलिस लाइन्स मौजूद है और पुलिस लाइन्स की मस्जिद में ये वाक़या पेश आया है। उस वक्त जब पुलिस हुकाम और एहलकारों समेत कई अफराद वहाँ पर ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये पहली सफ़ में मौजूद था दहशतगर्द जिसने खुद को धमाके से उड़ाया और उससे इतना सख्त इसका इम्पैक्ट था धमाके का कि मस्जिद की छत भी गिर गई। अभी इस हवाले से भी तहकीक की जा रही है कि आया ये सिर्फ खुदकुश धमाका ही था या कहीं पर धमाका खेज मवाद नस्ब भी किया गया था। इस वक्त जो डेथ टोल है उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। अभी आपको डॉन न्यूज़ पे अपडेट भी किया गया। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल अब ये बताते हैं कि जो इस वाक़े में शहीद होने वाले हैं इनकी तादाद 44 तक पहुँच गई है। ये ज़्यादातर पुलिस एहलकार ही हैं। इसके अंदर 30 से ज़ायद अफराद जो है वो बताया जाता है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और तकरीबन 155 से ज़ायद अफराद हैं जो कि ओवरऑल इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। और फिर अब एक और मामला भी है जो रेस्क्यू एहलकारों को दरपेश है। वो मस्जिद की छत का जो मलबा गिरा था, जो मलबा है उसके तले दबे अफराद की तलाश जारी है। 4 से 5 अफराद जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमें खदशा है कि उसके अंदर मौजूद हैं जिनको निकालना है वहाँ से। वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो सूबा है इसमें पिछले कुछ अरसे से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का एक सिलसिला तो देखा गया है और वहाँ के अवाम का एहतजाज भी जारी है और इस बात को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है हमारी कौमी क़यादत की तरफ से कि मामलात इतने ठीक वहाँ पर नहीं हैं। इसी के तदारुक के लिए एक तो 30 दिसंबर पिछले साल के आखिर में एक इजलास हुआ और फिर अभी रवां माह 2 जनवरी को भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। तवील इजलास होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के और उसके अंदर ये बात कही गई कि हम इंतहाई सख्त इक़दाम उठाएंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। तो क्या वजह पेश आई कि आज पेशावर के इंतहाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये धमाका हो गया? ये सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उठाया कि इतने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हुआ। फिर हम प्रोग्राम में भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रियासत की अब आगे क्या पॉलिसी होगी दहशतगर्दी से निमटने के लिए। फिर मुज़ाकरात की नाकामी की जो पॉलिसी थी, जो पिछली हुकूमत भी इसको इंडोर्स करती रही और इस हुकूमत ने भी किया, ये जो नाकामी है इसका मलबा किसके ऊपर डाला जाए। और फिर हुकूमत और जो पीटीआई की अपोजिशन है उसके दरमियान कौमी सतह के ऊपर जो सियासी तौर पे इस वक्त एक आपसी जंग जारी है उसकी जंग बंदी के लिए भी क्या बातचीत की जाएगी। इन हालात को पेश नज़र रखते हुए इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक तो ताहिर खान साहब हैं, उनसे इस मामले के ऊपर स्पेसिफिकली उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे। अतर काज़मी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। हसन खाबर साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे और फैसल करीम कुंडी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ताहिर खान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो क्या ये पैगाम दिया गया है, इस हवाले से खदशात तो थे, थ्रेट अलर्ट्स भी थे, लेकिन इस मुकाम के ऊपर इस तरह का हमला होगा ये शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, तो क्या इसको भी आप कंफर्म करेंगे? और दूसरा ये जो बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पैटर्न को आप कैसे देखते हैं ताहिर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जाते हैं क्लेम पे, जिम्मेदारी पे। तो टीटीपी ने जो उनका एक फॉर्मल एक रस्मी व्हाट्सएप ग्रुप है या जो उनकी अपनी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे तो ये जिम्मेदारी नहीं है कबूल करने का। अलबत्ता जो हारिस खुरासानी है जो गुज़िश्ता साल अगस्त में मारे गए थे अफगानिस्तान में, उसके भाई ने एक ट्वीट की है कि ये उनके भाई का बदला है और उन्होंने लिया है। और उनके ट्विटर पे अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने अपने आप को टीटीपी के जो शूरा है, रहबरी शूरा उसको कहते हैं, उसका मेंबर उन्होंने अपने आप को कहा है। तो अगर एक टीटीपी का लीडर इसको क्लेम करता है और टीटीपी का मेन वहां से तरदीद नहीं होती तो इसको बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको कलदम टीटीपी का दावा ही समझा जाएगा। दूसरी बात यह है कि टीटीपी ने इसके अलावा रोजाना वो खैबर पख्तूनख्वा में कई और जगहों पे ज्यादा फोकस उनका पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर वो हमले उन्होंने किए हैं, वो करते हैं। और ये जो उसके एक लीडर ने कहा है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये आप कि वहां पे कैसे गया, तो मेरा ख्याल है कि जो वहां पर गया है, अब चूंकि मामला थोड़ा सा हसास है, काफी सारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए हैं, तो अब ब्लेम गेम वाला जो चक्कर है कि हम कहें कि बस पुलिस की ये सिक्योरिटी लैब से, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर ने जब गवर्नर के साथ मिलकर के वो बोल रहे थे तो उसने खुद यही कहा कि इंडिकेट किया है कि मुमकिन है
کہ سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے. لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے، اگر ٹی ٹی پی یا کسی نے بھی یہ حملہ کیا ہے، وہ اتنے زیادہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نقصانات پہنچایا ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ پشاور میں کسی حد تک ان کا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے، کیونکہ ایک فائرنگ کا واقعہ جب ہوتا ہے نا پولیس پہ یا کسی اور پہ تو وہ آسان ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ یا گاڑی سے. لیکن خودکش حملہ جو ابھی تک کہا جاتا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہی ہو سکتا ہے، وہ پھر اتنا آسان نہیں ہے. لیکن طاہر صاحب، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک میسو سیکیورٹی بریچ یا ایک ناکام سیکیورٹی کے انتظامات سے زیادہ اس وقت ٹی ٹی پی کے پاس اتنا مضبوط نظام ہونا آپ کے لیے اس کے اندر زیادہ اہم رخ ہے، پہلو ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی اب وہ ماضی والی ٹی ٹی پی نہیں رہی، اب وہ اسٹرانگ بھی ہے، اب وہ ماضی کی نسبت تھوڑی سی متحد بھی ہوئی ہے. اور سب سے اہم بات تحریک طالبان کے لیے یہ ہے کہ وہ اب جس طرح پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں. افغانستان میں جب طالبان نے 2021 میں وہاں پر جیل توڑ دیے تھے، ننگرہار میں، کنڑ میں یا جگہ جگہ پہ، تو تقریباً 2000 ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے. اور وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا بار بار کہنے کہ وہاں وہی پہ ہے، تو لہٰذا نہ اب وہاں پر امریکی ڈرون حملہ ہے کہ ان کو ہیڈ کرے افغانستان میں، نہ سابقہ افغان حکومتوں کی طرف سے آپریشن ہے جو ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے. ہم تو ایک غلط بیانیاں دے رہے تھے نا ماضی میں کہ جی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، فلاں سپورٹ کرتا ہے، فلاں سپورٹ کرتا ہے. وہ یہ بھی ہمیں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کب تک پاکستانیوں کو، عوام کو غلط بیانیے دیتے رہیں گے. کلیئرٹی ہونی چاہیے معاملات میں. یہ جو ہوا ہے یہ اب تو چلو خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی، لیکن جب تک ان کی حکومتیں تھی خیبر پختونخوا میں تو صوبہ مرکز کو بلیم کرتی تھی، مرکز صوبے کو بلیم کرتے تھی. یہ ایک غلط، کیونکہ جب پولیٹیکل تناؤ جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ ہر چیز کو بلیم گیم ایسا ہی ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی چل رہا ہے. طاہر صاحب، ایک کوئکلی اور بات بھی کہہ دیجیے گا، آپ کی اجازت اگر ہو تو. سیاسی قیادت کو بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ وزیر داخلہ کا نام لکھا گیا تھا، اس کے اندر وزیر خارجہ کا لکھا گیا تھا، اور ان کو بہت سخت باتیں کہی گئی تھیں. آج بلاول صاحب کا یہ بیان ہے کہ ضمنی اور عام انتخابات کے وقت کے قریب ایسے دہشت گرد حملے ہونا یہ بہت معنی خیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ دیکھیں نا، جو بھی وائلنس ہوتی ہے، تشدد کا واقعہ ہوتا ہے، اس کو بالکل آپ کسی بھی چیز سے لنک کر سکتے ہیں. اور جب انہوں نے اوپنلی پبلکلی اپنے فارمل سٹیٹمنٹ جاری کر کے دھمکیاں دی ہیں، نام لیے ہیں تنظیم سیاسی پارٹیوں کا، تو بالکل خطرہ ہے. اور ماضی میں بھی یہ آپ کی بات نہیں ہے، ماضی میں کتنے سیاسی لیڈر ہمارے خیبر پختونخوا کے وہاں پہ مارے گئے. جب سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے، اس وقت قبائلی علاقے تھے، تو انہوں نے جب شروع کیا تھا تو قبائلی مشران، بڑے اہم قبائلی مشران مارے گئے، صحافی مارے گئے تھے. تو ان کا تو جو بھی ان کو نظر آئے گا، جو بھی سافٹ اور ایک آسان ہدف ٹی ٹی پی کو، خاص سیاسی ہو، خواہ پولیس ہو، خواہ کوئی اور ہو، وہ حملہ کریں گے. وہ حملہ کے بہت شکریہ. جی طاہر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں، طاہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسے بھی دیکھا جائے تو اگر انہوں نے آج پولیس کو آسان ہدف سمجھا تو پھر یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت ان کی کیا پاور ہے. فیصل کنڈی صاحب نے مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا. کنڈی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کیونکہ حکومت میں ہیں کنڈی صاحب، تو میں آپ سے ہی آغاز کروں گی. ایک مذاکرات کی پالیسی تھی عمران خان صاحب کی، جو کہ آپ لوگوں نے بھی انڈورس کیا اور اس کو جاری رکھا. آپ کے چیئرمین صاحب البتہ اس کی مخالفت ضرور کرتے رہے. لیکن آج یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا ذمہ دار تو پھر سبھی کو سمجھا جائے گا کہ ایک انکیپیبلٹی کہ آپ لوگ اس کو مینیج نہ کر سکے، اتنا بڑا خدشہ موجود تھا. کیا وجہ اس کی کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب، میں آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آج آپ کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن ڈان اخبار میں آج ایک ایڈیٹوریل زرداری صاحب کے اوپر جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس اخبار میں وہ الفاظ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے متعلق لکھے ہیں اور اس شخص کے متعلق جو اس ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئے تھے، جنہوں نے سول وار جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک سویلین وار ہونے جا رہی تھی جب محترمہ شہید ہوئی، اس میں ایک امن کا کردار ادا کیا، بلکہ اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، سی پیک کی بنیاد رکھی، کیا کیا کچھ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ہے نہیں کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کچھ کیا. لیکن آج جو الفاظ لکھے گئے اس کی پاکستان پیپلز پارٹی شدید مذمت کرتی ہے اس کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ڈان جو ہے اخبار اپنی جو ہے وضاحت پیش کرے گا. جو آپ کا سوال ہے، بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ میں نے ٹی وی پروگرام کیے، اور ماضی کے پروگرام میں نے آپ کو ہمیشہ خدشات کا اظہار کیا کہ ہمارا صوبہ بدامنی کی طرف چلا گیا ہے.
اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے. اور آج دیکھیں کہ اس چیز کا دیکھیں یہ چیز کوئی ہفتے میں تو نہیں آئی ہے. میں نے کئی مہینوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس صوبہ خیبر پختونخوا جو ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، جب ان میں 10 سال حکومت کو گزارا، انہوں نے صوبے کو ان لوگوں نے اتنے بربادی کی طرف لے گئے کہ آج دہشت گرد وہاں پر جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہے، کافی عرصے سے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اتنی وہ ہے کہ صوبہ جو ہے دیوالیہ ہو چکا تھا. دونوں نیشنل سیکیورٹی میٹنگز تو پچھلے 1 مہینے 1.5 میں ہوئی ہیں نا، ہاں، وہ تو آپ لوگوں کے انڈر میں اس پہ بھی آ رہا ہوں نا. ہمارے صوبے میں تنخواہیں دینے کے لیے خیبر پختونخوا میں پیسے نہیں تھے، دیوالیہ ہو گیا تھا، الزامات باقی صوبوں پہ لگاتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کی بالکل میٹنگ ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب پہلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں، اس وقت مہینہ پہلے بھی ان کی حکومت تھی، خدشات تھے. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کہیں کہ صوبہ صرف اور مرکز صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کو پروونشل گورنمنٹ ریکویسٹ کرے گی تو آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. انہوں نے تو کل تک تو یہ کہہ رہے جب تک ان کی حکومت تھی کہ کچھ ہے بھی نہیں یہاں پر. اور انہی کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 40,000 افغان باشندوں کو اپنے صوبے میں سیٹل کرنا چاہتا ہوں، جس میں 10,000 ایسے لوگ ہیں کہ جو عسکری پسند تھے. اور یہ ایک اخبار میں لکھا گیا تھا. آج جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے. آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پولیس لائن میں ایسی جگہ پہ ہوا. نہیں، اس کے تدارک کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ چینج آف پالیسی آپ لوگوں نے کیوں نہیں انٹروڈیوس کروائی؟ میں حسان صاحب کی طرف جاتی ہوں، واپس آ کے پھر آپ اس پہ بات کیجیے گا. حسان صاحب، یہ جو اب حالات ہیں یہاں پہ بلیم گیم، طاہر خان صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات بھی بڑھتے رہے، کوئی اس کا حل نہیں نکل سکا ہے. پالیسی کی ناکامی تو سب کی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسٹیٹ کی اس حوالے سے اب تک مینجمنٹ کچھ سمجھ سے بالاتر ہی ہمارے لیے رہتی ہے. خان صاحب کی سمپتی ہو طالبان کے ٹیک اوور کے بعد طالبان کے ساتھ، یا ان کی کلو لیسنس ہو، یہ جو آج واقعہ ہوا اس کے آپ سب لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ پاکستانی عوام کو کیا جواب دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں، ایک تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے شہداء ہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ہمارا اظہار ایک افسوس بھی ہے، اور جو بھی کہا جائے اس پہ کام ہے. دوسری بات افسر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے نا، اور جو ٹیررزم کا جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے سکتی ہے وہ پولیٹیکل بلیم گیم ہے. میں ان باتوں کا جواب جو کنڈی صاحب نے کہا ہے میں دینا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے بلیم گیم میں نہیں جانا، کیونکہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. پھر میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں. کیونکہ پاکستان کو اگر آگ لگی ہے تو پہلے تو ہم وہ آگ بجھائیں گے نا، پھر ہم نے وہ سیاست کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ بہرحال ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. اس میں کس کی ذمہ داری تھی، کس کی نہیں تھی، یہ ظاہر ہے کہ جب ہماری ایجنسیاں اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کریں گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. بہرحال پولیس لائن کے اندر ہونا اور اتنا بڑا نقصان ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، میں اسٹیٹ ورسز گورنمنٹ کی ڈبیٹ میں نہیں جا رہا، پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے بچے جنہوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے مورال کے اوپر بھی امپیکٹ اس کا آیا ہے کہ ان کے گھر میں مسجد میں گھس کے یہ دھماکہ ہوا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سلوشن اس کا ہوگا، دیکھیں وہ صرف اور صرف ملٹری سلوشن نہیں ہوگا. یہاں ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یا ہم نے ملٹری آپریشن کرنا ہے یا ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. آپ نے جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ آپ نے بالکل ملٹری آپریشن کرنا ہے. جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کے جو بارڈر کے علاقے ہیں، آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس علاقے کے لوگوں سے کہ آپ کو ہم یہاں پہ خوشحالی لائیں گے، وہ بھی تو ان کا حق ہے. وہ بھی اس کا ایک جو ریزن ہے گراؤنڈ کے اوپر. اور جو لوگ ڈائلاگ والے ہیں، جو لوگ آپ نے ان سے ڈائلاگ بھی کرنا ہے. تو یہ تینوں ملٹی پرونگ. یہ ڈائلاگ کی تو حسان صاحب بات ہوئی نا، یہ ڈائلاگ کی تو عمران خان صاحب نے بات کی. انہوں نے کچھ لوگوں کو پاکستان میں ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد حالات یہ اس نہج تک پہنچے ہیں. آپ اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. اطہر صاحب، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے یہ جو ایک افریت ہے، اس کی ہم پیش کی باتیں بہت ہوتی رہی، 2 نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ابھی کچھ دنوں کے اندر ہوئی ہیں، کیوں اس حوالے سے نہ صرف عوام کو ہائی الرٹ کر سکے، اور جب کہا بھی گیا تو اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور لیکن یہ تو تمام معاملات ہیں، اس کو ہم فورسی کیوں نہیں کر سکے؟ امریکی انخلا کے بعد یہ خطرے کی گھنٹی تو بج رہی تھی، اور بلاول صاحب اس کو جو مانی خیز کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اچھا، چھوٹی سی چیز میں شروع میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک خاتون افسر جس کو ڈائریکٹر حج لگنے کے لیے جس نے اپنا ایگزام پاس کر لیا ہے، اور حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت کی حکومت ہے، لیکن وزیر مذہبی امور جو ہیں
وہ اس افسر کو وہاں پہ صرف اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ وہ خاتون ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کیا یہ شہید بی بی کی جماعت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں اس کا ذکر یہاں پہ کروں. دوسری چیز دیکھیں، یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کو آپ یہاں سے نہیں شروع کر سکتے. یہ کوئی گزشتہ 4 مہینوں کی، 5 مہینوں کی، 1 مہینے کی یا 4 سال کی بات نہیں. یہ 15-20 سال سے بار بار پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر پالیسیز بھی بنتی ہے، آپریشنز بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جناب بالکل اب خاتمہ کر دیا. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس وجہ سے ہوتا تھا، یہ لوگ آئیں گے تو بہتر ہو جائے گا، ان کے آنے سے تو چیزیں اور زیادہ ورس ہو گئی ہیں. پھر مذاکرات بھی ہوتے رہے. ایک طرح سے آپ ان کو اپنے لیول پہ لے کے آگے، جو لوگ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں آپ نے ان کو ریاست کے ساتھ بٹھا دیا. خان صاحب کا بھی اس حوالے سے جو مذاکرات کے اوپر موقف رہا وہ بڑا ہمیں کمزور نظر آیا. دوسری دیکھیں ابسا، آپ کو تاریخ میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی. دیکھیں IRA کی مثالیں دی جاتی ہیں، برطانیہ کی مثالیں دی جاتی ہیں جو بالکل قابل فہم مثالیں ہیں، لیکن وہاں پہ تنازع جغرافیائی سرحدوں کا ہوتا ہے. نظریاتی سرحدوں پہ کبھی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. وہ جو آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ کس طرح مذاکرات کر سکتے ہیں. دوسری بات ایک اور جو المیہ ہے جو گزشتہ 20 برس سے ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی دہشت گردی اٹھتی ہے پاکستان کے اندر تو انفارچونیٹلی اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. علماء کی طرف سے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان لوگوں سے دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے ہم اپنے جید عالم دین کو جو ہے افغانستان بھیج دیتے ہیں. تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی مذہب سے جڑی ہوئی چیز ہے. آج جو میرے بھائی وہاں پہ شہید ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، کیا وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھے؟ تو ان کو شہید کرنے والے، ان پہ اٹیک کرنے والے یہ مذہب کے لیے نہیں کر رہے، یہ ایک دہشت گردی ہے. اس کو ماننا پڑے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے چاہے خان صاحب ہوں، یہ موجودہ حکمراں اتحاد ہو، اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ کسی سیاسی جماعت پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پہ ہے، پاکستان کی عوام پہ ہے. تو ان سب نے مل کے کوئی حل نکالنا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کوئی حل نکال کے قوم کو دیں. دہشت گردی ہے اور اس کو دہشت گردی کے طور پہ ہی ڈیل کرنا ہوگا، بلکہ ان کو ہیومنائز کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اطہر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو بہت سے لوگ مینٹین کر رہے ہیں اس پوزیشن کو، لیکن اس کو کسی نے سنا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. جو سیاسی معاملات اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کی بھی بات کریں گے، اور جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی، حکومت کے پاس اب کیا ہے عوام کو بتانے کے لیے، بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک تو یہ افسوسناک واقعہ پشاور کا، اس حوالے سے تو آپ کو اپڈیٹس اس چینل پہ ملتی رہیں گی ہمارے پروگرام میں بھی. ان ادر نیوز، وفاقی جو وزیر قانون ہے تارڑ صاحب، ان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے یہ حملے سے پہلے کی بات ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر الیکشن مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور مثال دی انہوں نے پہلے 2 دفعہ، ایک دفعہ سیلاب کی وجہ سے، ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ڈیلے ہوا تھا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوسرا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل بتایا کہ عمران خان صاحب 33 نشستوں پہ ایک بار پھر خود کھڑے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی اتنی خراب ٹائمنگ تھی کہ وہ آئیں، اگلے دن عوام کو تحفہ ملا ان کی واپسی کا، جو پیٹرولیم پرائسز میں تاریخی اضافہ ہوا. تو اس وقت سوال کیا جا رہا ہے کہ اب وہ باقی کیا بیانیہ بنا لیں گی عوام کے سامنے. تحریک انصاف نے صدر عارف الوی کو خط لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتی ہوئی مداخلت کو ختم کیا جائے، اس پہ کرنے میں وہ کردار ادا کریں، اس پہ بھی بات ہوگی. اور ایک اور اہم ترین خبر یہ کہ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، جو زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا، اور کنڈی صاحب نے پروگرام کے آغاز میں اس کا ذکر کیا. کنڈی صاحب آپ یہ بتائے گا کہ یہ آپ لوگوں کی باقاعدہ طور پہ ہرجانے کا دعویٰ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ عمران خان صاحب بہت سے الزامات لگاتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی بڑی اہم ترین شخصیات کے اوپر الزام لگایا، اور آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کو اس لیگل بیٹل کے اندر آپ لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں وہ ہماری طرف مشہور ہے، اگر آپ مشہور ہونا چاہتے تو اپنے پنڈ کے چودھری کے ساتھ پنگا لے لیں، آپ مشہور ہو جائیں گے. تو میں زرداری صاحب کو چودھری کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ارکائیو میں پڑھا ہوگا کہ پچھلے سال 2022 میں عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پہ آ کے اور پتہ نہیں کیا پتہ نہیں وہ حرکتیں کر رہے تھے کہ میری شست پہ ہیں کہ نشست پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، زرداری صاحب اور 2-3 مجھے یاد نہیں کتنی دلاو لیے. اب اسی پہ دوبارہ یو ٹرن لے کے وہ کہہ رہے نہیں وہ نہیں ہے، میں ان کے اوپر ہو گیا ہوں. لیکن وہ بڑا اسپیسیفک کر کے الزام لگا رہے ہیں، اور ایک حملہ بھی ان کے اوپر ہو چکا ہے اس سے پہلے. تو دیکھیں بڑا یہ سیریس تو ہے، دیکھیں یہ بڑا افسوسناک بات ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسی جماعت ہے جس نے اپنے لیڈر کو شہید ہوتے دیکھے. ہم نے اپنے ورکروں کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے یہ بہت سی چیزیں ہم نے سفر کیے ہیں. ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر، ہمارے عہدیدار شہید ہوئے ہیں اور ہم نے جنازے اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ الزام لگانا ہماری، دیکھیں پہلے بھی ہم سیکیورٹی کے ہمارے بڑے مسائل ہیں ہماری پارٹی کے لیڈرشپ کے،
اور یہ الزام لگانا ایک سراسر بڑی زیادتی ہے جب آپ کا ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ اپنے پراپر فورم پہ ہیں اور آپ ہم ثابت کریں. لیکن ایسے قسم کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتے اس قسم کی باتیں, کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے الیکشن میں بھی دیکھے باقی. لیکن عمران خان صاحب اپنے گرد ذرا نظر دوڑائیں, جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اب میں اس کی مثال دوں گا, 1 منٹ صبر کریں. علی امین گنڈاپور جو اس کے وفاقی وزیر تھے, اس کے اوپر کس نے الزام لگایا؟ اسرار گنڈاپور جو شہید ہوئے, ان کے لاء منسٹر تھے, اس کے بھائی نے الزام لگایا کہ میرے بھائی کو شہید کرنے میں اس علی امین گنڈاپور کا ہاتھ ہے. 164 ہر پارٹی کی ایفیلیشن کے ساتھ بہت سارے لوگ ایفیلیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر نہیں میں ایک بات بتاؤں, وہ اس کے اپنے پارٹی کا جو ہے وہ منسٹر تھا اور یہ وفاقی وزیر تھا, وہ صوبائی وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب بھی وہ اس کی پارٹی میں ہے, کوئی اور پارٹی میں نہیں ہے. دوسری بات, 1 منٹ صبر کریں. بونیر میں ایک جو ہے اقلیت کا MPA مارا گیا تھا, PTI کا. اس کو کس نے مارا؟ انہی کی پارٹی کے بندے نے مارا, جو کہ MPA بننا چاہتا, کہ وہ 2nd نمبر سیریل نمبر پہ تھا, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کے اپنا بعد میں ان کے پارٹی کے عہدیدار مارے گئے. کس کے اوپر FIR ہوئی؟ ان کے MPA فیصل زمان پہ ہوئی, جو کہ MP ہاسٹل سے فرار ہوا اور آج تک وہ فرار ہے. تو یہ ہم نے نہیں کہا, ان کے گھر جو دہشت گرد رہتے ہیں پہلے ان پہ نظر دوڑائیں, پھر اس کے بعد بات کریں. شواہد پیش کر پائیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ اب معاملہ عدالت میں ہے, اب کیونکہ ٹی وی کے اوپر آ کے الزام لگانے کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات ہے, خان صاحب نے امریکی سازش کا جو بیانیہ اپنایا تھا, یا آج کل بہت سے لوگ طنزیہ طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک سے ہوتے ہوتے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں میرے اوپر تمام سازش کے پیچھے محسن نقوی صاحب تھے, جو کہ ابھی کیئر ٹیکر پنجاب کے CM بن گئے. تو یہ بھی محض انہوں نے الزام لگا دیا روانی میں, یا پھر وہ پروف کر پائیں گے الزامات کو؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو پہلے بتاؤں 2-3 باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی بلیم نہیں ہے, ادروائز تو ہمارے جو سیاسی اوپوننٹس اس کی لسٹ تو لمبی ہے, ہم نے اس میں سے کیوں صرف زرداری صاحب کو سنگل آؤٹ کرنا تھا. دوسری بات دیکھیں, ابھی آپ عمران خان کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں. کوئی شہری اگر اس کو یہ لگے گا کہ اس کو کسی شخص سے خطرہ ہے جان کا, اور وہ یہ الزام لگائے گا یا وہ یہ بات منظر عام پہ لائے گا, تو حکومت کا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. آپ سمجھے نا کہ اگر ایک شخص کو جان کا خطرہ ہے اور وہ جاتا ہے حکومت کے پاس یا کسی پولیس کے پاس, وہ کہے جی پہلے تم ثابت کرو کہ تمہاری جان کا خطرہ ہے. دیکھ, تو یہ رائٹ اگر ایک عام شہری کو ہے, تو کیا پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو نہیں ہے؟ اور وہ شخص جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, آپ نے ہرجانے کا دعویٰ کیا, بالکل ٹھیک ہے, وہ عدالت میں اس کو عدالت میں دیکھ لیں گے. لیکن کیا اس کا رسپانس یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس پہ آلریڈی انہوں نے پچھلے اسکرپٹ کا ذکر کیا, اسی طرح ان پہ حملہ ہوا, اب اگلے کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس وقت آپ کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری سیکیورٹی ان سے ودرا کر رہی ہے. اس پہ تو حسان صاحب آپ لوگوں کے اوپر بھی تو سوال اٹھا تھا. اعجاز چوئی صاحب آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ کل ایسا ہونے والا ہے اور وزیر آباد کے ایگزیکٹ مقام پہ ہونے والا ہے, لیکن پھر بھی بڑی معمولی سی سیکیورٹی کے ساتھ خان صاحب وہاں پہ گھوم رہے تھے. حکومت آپ لوگوں کی تھی پنجاب میں, اب آپ کے پاس اسمبلیاں دونوں نہیں ہیں, بنی گالہ میں خان صاحب رہائش پذیر نہیں ہے, تو ان کو کس قسم کی سیکیورٹی پھر دی جائے اسٹیٹ کی طرف سے؟ کیسے آنر کیا جائے عمران خان صاحب کو؟ تو بنی نہیں, آنر کی بات نہیں ہے, ان کی حفاظت جو ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ آنر کی بات نہیں ہے, یہ پروٹوکول کی بات نہیں ہے, یہ حفاظت کی بات ہے, سیکیورٹی کی بات ہے, اور ان کی سیکیورٹی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے نا حسان صاحب, اور ان کی سیکیورٹی جو ہے اپنی ذمہ داری تو اٹھا رہے ہیں نا. ہم نے وہاں پہ ہمارے تو اپنی سیکیورٹی تو موجود ہے, لیکن کیا اسٹیٹ عہدہ برا ہو جائے گی اس بات سے؟ اور جو پہلے ہوا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے؟ ایک بات ہے. بس میں یہ جاننا چاہ رہی تھی حسان صاحب کہ یہ بہت سنجیدہ الزام تو ہے, لیکن خان صاحب کے پاس اس کے ثبوت ہیں جو عدالت میں پیش کریں, یا پھر 10 ارب روپے دینا پڑیں گے؟ ویسے تو ہر جانے کا مقدمہ منطق کے انجام تک آج تک نہیں پہنچا. وہ آپ ادھر تو نہیں, چلے میں اتھر صاحب کی طرف بات عدالت میں دیکھیں گے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی اس کی بات کرنا ضروری ہے, جو آپ نے محسن نقوی کے حوالے سے کی. دیکھیں بات یہ ہے, بڑا آسان ہے کہ اسٹیٹمنٹ کو مروڑ توڑ کے ہم کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں. بات کیا ہے رجیم چینج کا جو پورا آپریشن ہے اس کے اوپر بہت بات ہو چکی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو رہی ہے, جو میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ہمارے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ سامنے نظر آ رہے ہیں, تو ان کا کردار تو تھا, ورنہ ایک صحافی کا, ایک چینل اونر کا تو کوئی رول نہیں تھا کہ MQM سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی شکل آ رہی ہے, زرداری صاحب جہاں جا رہے ہیں وہاں نظر. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ محسن نقوی صاحب چاہتے تھے اور انہوں نے یہ پورا آپریشن ڈیزائن کیا ہے, پر وہ ہر امپورٹنٹ مائل سٹون کا پارٹ تو تھے, اس کی تو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو وہ جانے مانی شخصیت تھے نا, ان کی تصویریں تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں نا حسان صاحب,
وہ آپ کی پارٹی میں سے بڑے لوگ ان کے قریبی دوست تھے, میڈیا سے ان کا تعلق تھا اور کئی سالوں سے تعلق تھا, اور ایوری نیو ہم. نہیں یہ غلط, نہیں یہ فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی زرداری صاحب کے ساتھ ایک تصویر ہے یا ان کی چودھری شجاعت کے ساتھ ایک تصویر ہے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں ان میٹنگز کی جہاں پہ یہ جوڑ توڑ ہو رہا تھا, جہاں پہ جب پبلک کوریج آئی آپ کے چینل پہ, باقی چینلز پہ چلتے رہے, جہاں وہ منہ چھپا کے نکل رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, میں ان کی بات کر. چلے میں اطہر صاحب کی طرف جا رہی ہوں, اس پہ تو کنڈی صاحب جواب دیں گے. میں نے سنا ان کی زرداری صاحب کی نامینیشن تھے, وہ کنڈی صاحب اس پہ رسپونڈ کریں گے. اطہر صاحب اگر آپ کوئکلی, کنڈی صاحب کہتے ہیں میں اطہر کاظمی صاحب کا جواب پھر آپ کے اکارڈنگلی جواب کہیں. یہ ان کا سوال اٹھانا درست نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر تھے جس میٹنگز کے اندر ہماری حکومت گرانے کا پلان بنایا جا رہا تھا. آپ دیکھیں ایسی باتیں ہیں, زرداری صاحب نے ان کو یہ کہتے ہیں کوئی ان کا پارٹی کا جو ہو ورکر وہی سب کچھ بن جائے, سب کچھ ان کی باتیں مانی جائیں پھر ہوں گے. آپ نے نام دیے تھے, غلط نام دیے. دونوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہو کہتے ہیں. دیکھیں قابل قبول کیا انہوں نے جو نام دیے ہیں, ایک سرکاری ملازم جو کہ نہیں بن سکتا, دوسرا نے معذرت کر لی. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے کسی سے پوچھا نہیں, آپ کے نام دے رہا ہوں, خود ہی لسٹ بنا کے اور جان بوجھ کے. ٹھیک ہے, ٹی وی پہ انہوں نے معذرت کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب جو دیکھیں ان کو بتا دیں کہ جس نے معذرت کی, ان کو یہ بھی پتا نہیں ابھی تک, یہ بھی بتا دیں. جوگر صاحب نے صرف کی, لیکن بہرحال آپ مکمل کر لیں. اب بات یہ ہے, دیکھیں آج دیکھیں وہی بات آ گئی کی تھی, ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں تیار ہوں, اور اس کے بعد ان کا چلیں ٹھیک ہے, ہم دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے پولرائزیشن افسران لگ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے وہ خود ہی اس بات کو ثابت کر دیتا ہے. جو ہمارے یہ کنڈی صاحب یہ بات ہے کہ وہ سی سی پی او لگا دیے گئے جنہوں نے 25 مئی کو ان لوگوں کے اوپر تشدد کیا تھا. کس کو لگائے, ہم امریکہ سے منگائے, لیکن کچھ چیزوں کو تو مد نظر رکھا جائے نا. صرف 20 لوگوں پہ ہماری پارٹی نے اعتراض کیا, آپ نے اس 20 میں سے مجھے بھی جواب دے دیں, تھوڑا ہمیں بھی جواب دیں. ہزاروں افسران ہیں. چلیں کوئکلی بھائی ہمارے وزیراعلی اس پنجاب کے وزیراعلی کی مرضی, جس کو لگائیں. آپ کے چلیں اطہر صاحب کی طرف میں ایک منٹ میں بات جواب دیتا ہوں, جواب تھوڑا صبر کریں. دوسری بات یہ ہے, میرے بھائی نے اب کہا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے دور حکومت میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے جب سیکیورٹی وڈرا کی, بلاول صاحب سے وڈرا کی گئی, زرداری صاحب سے وڈرا کی گئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ ہم پروٹوکول نہیں چاہتے, ہمارے لیے سیکیورٹی ہے. امیر مقام سے وڈرا کی, شیرپاؤ صاحب سے وڈرا کی, مولانا صاحب سے وڈرا کی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ پروٹوکول ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پروٹوکول نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں ان کی سیکیورٹی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ تھوڑے دن پہلے اٹیک ہوا. دیکھیں اٹیک ہوا نا, آپ کی حکومت تھی, آپ کا وزیر اعلیٰ تھا, آپ کا ضلع تھا, ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا تھا, آپ کا ایس ایچ او. یار آپ کی پوزیشن تو یہ ہے, سابق وزیر اعظم کے طور پہ اسٹیٹ کو تو وہ دیکھیں بالکل ہے, لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جس وقت کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ چیز احساس ہونا چاہیے تھا. ہم ابھی نہیں کہتے کہ یہ پروٹوکول چاہتے ہیں, شوقین بڑے پروٹوکول کے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے پروٹوکول چاہتے ہیں. ان کو سیکیورٹی, ایک منٹ مجھے بھائی جان کمپلیٹ, آپ کو سیکیورٹی دینی چاہیے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں آپ جس وقت مسخرے لوگوں کے طنز اڑاتے تھے, آپ لوگوں پہ ہنستے تھے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات جو اس پہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات آپ جب لوگوں پہ ہنستے تھے نا, آج ہم آپ پہ نہیں, ہم آپ پہ نہیں ہنسیں گے. ہمیں آپ نہیں ہنس رہے, نون لیگ والے آپ کے اتحادی ہنس رہے ہیں ان کے اوپر, وہ کہتے ہیں ہم سیاسی انتقام بھی کریں گے. ایک منٹ دیکھیں, میں جواب تو مجھے دے دیں نا. نون والے کو بلا لیتے ہیں آج, اصل میں ان کا حسان صاحب کا پرابلم یہ کہتے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی میں سے ایک آئے, اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پہ نہیں ہنسیں گے. آپ کے ہر پاکستان کے شہری کا تحفظ اس جو ہے ریاست کا فرض ہے. ہم آپ کو, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جتنی سیکیورٹی چاہیے اس سے ڈبل آپ کو دے دیں. بہت اچھی بات دے دیں گے, آپ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں بولوں گا کہ ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے, بڑے یہ ہیلی کاپٹر میں اب پروٹوکول میں تھے. اب کاظمی صاحب کو میں صرف ایک کہتا ہوں, کاظمی صاحب نے مطلب بڑی باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج اگر انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے یہ بھی عمران خان کی بھی ٹویٹ دیکھی ہو جس میں انہوں نے مذمت کی اور پھر کہتے ہیں کہ پی کے کی پولیس کو جو ہے اکوپ کرنا چاہیے, تو آپ 10 سال کیا کر رہے تھے, خود کیا کرتے رہے, اور دوسری کاظمی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ 21 نومبر 2021 کو ایک اخبار میں خبر ہوئی تھی کہ 100 جو ہے ملیٹنٹس کو جیلوں سے رہا کیا گیا تھا. کسی حکومت میں, مجھے لوگ کہیں گے کہ حکومت کو سارا ٹائم دے دیا. اطہر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, لیکن ایک کوئی کامنٹ اطہر آپ بریک سے پہلے کیجیے گا, واپس آگے پھر آپ سے ہی بات ہوگی. یہ جو انہوں نے عدالت لے گئے, چیلنج کر دیا زرداری صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو, یہ درست کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ الزامات بھی کیونکہ ہمارے ہاں لگتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہتک عزت کے دعوے دائر کریں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں, اور عمران خان کے خدشات, اس کے اوپر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے خان صاحب کا شروع سے موقف مجھے ہمیشہ کمزور لگا ہے. تو میں نے کنڈی صاحب کو پہلے ہی بھی اپنے
उस जवाब में ये बात की थी। अच्छा, दूसरी बात ये जो जरदारी साहब पे इल्जाम लगा, देखें बगैर सबूत के आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, अदालत में जाएगा तो यकीनन चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह कुंडी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, तो इमरान खान साहब ने भी कोई मदर टेरेसा या अब्दुल सत्तार एदी पे इल्जाम नहीं लगाया। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब पे सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस निजाम अहमद और उनके बेटे की कत्ल की FIR हुई, जज शेर नबी जनेजो के कत्ल की FIR हुई, उन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की भांजी ने कहा कि मेरे वालिद का कत्ल की साजिश आसिफ जरदारी ने की, और जुल्फकार मिर्जा जो आसिफ जरदारी के राइट हैंड मैन है, उन्होंने कितने कत्लों की साजिशें आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम लगाए। तो इल्जाम आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इस किस्म के पहले भी लगते रहे, लेकिन ये सब इल्जामात हैं। खान साहब ने इल्जाम लगाए, तहकीकात होनी चाहिए। अब मामला अदालत में गया है तो खान साहब को भी फिर सबूत सामने रखने पड़ेंगे। जो भी होगा। मेरा सवाल है कि अता साहब मुझे बताएं कि इतने इल्जामात की आपने जो लिस्ट बताई किस में कन्विक्टेड हुए हैं? आपके तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन PTI की 4 साल हुकूमत रही, किस में उन्होंने कन्विक्शन की? क्या चीज़? इल्जामात लगाना बहुत आसान बात है। आपने दूसरी बात की, उसके खिलाफ 164 का बयान अपनी पार्टी के बंदे ने अपनी उसमें किया, तो इंसाफ दे देता खान साहब, बोल दे कि यार जो MPA है, जो वजीर है, सूबाई वजीर, उसके जो भाई है वो गलत है कि वो गलत है, दोनों को रखा हुआ है। ये चीज़ें जब आप ऐसे दहशत गर्दों को अपने साथ रखेंगे तो फिर आपको और कोई दहशतगर्द नजर आएगा। अपने आस्तीन के साम जो हैं उनको पहले उस पर नजर दौड़ाएं। इल्जाम लगाना बहुत आसान, क्योंकि उनको बुग़्ज़ जरदारी है, क्योंकि उसको जिस तरीके से हुकूमत से हटाया वो जरदारी साहब काम है, जिसको वफाकी हुकूमत से उन्होंने उठाकर बाहर फेंके, इसलिए उनको बुग़्ज़ है और वो बुग़्ज़ उसका मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैथर काज़मी साहब इसके ऊपर जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वक्त बहुत कम है, क्विकली अथर पहले आप कह दीजिएगा, फिर मैं आगे बात करती हूँ। इसका जवाब दीजिएगा, जो इमरान खान साहब फिर एक बार 33 नशिस्तों से खुद खड़े होने जा रहे हैं, इससे उनको कुछ हासिल होगा या एक उसूली मामला भी तय हो जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं आइन को अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है हर तरफ। अब रख तो उसमें से वो एक ही नशिस्त सकते हैं। दुनिया के किसी जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होता कि 33 नशिस्तों का इलेक्शन इस तरह का बेसलेस इलेक्शन हो जहाँ पे आप जीत जाएं तो आप सीटें भी ना रख सकें। तो कोई तरीक़ाकार निकलना चाहिए या कोई कानून भी तरमीम भी इस किस्म की होनी चाहिए कि एक नशिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाए, बाकियों के फिर आप कैंडिडेट्स खुद खर्चा भरें। क्योंकि एक सिलसिला हो चुका, जो इमरान खान साहब पहले जीत चुके 7 सीटें, अब वो फिर 33 पे खड़े होने जा रहे हैं। ये सही फैसला है उनका? देखिए, पहले तो छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा जो कुंडी साहब ने फरमाया। मैंने भी वही अर्ज की कि इल्जाम लगाया और खान साहब को आपको सबूत भी दिखाना पड़ेंगे। तो मैंने खुदा न खास्ता कतन ये नहीं कहा कि उनका जो इल्जाम है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैंने इल्जामात का जिक्र किया और एक तवील फहरिस्त बताई, और जो कुछ सिंध के अंदर होता रहा वो रॉ अनवार, जिस पे कितने 100 इनकाउंटर्स के इल्जामात हैं, उसको कौन कहता था कि ये तो मेरा बच्चा है। तो इस तरह के इल्जामात मैं कहता हूं कि एक तवील फहरिस्त है, मैं उसका जिक्र कर रहा था। दूसरी बात जो आपने ये की कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो खुद लड़ेंगे, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला, इसलिए कि उनका जो पहले जो फैसला था कि जिसमें आवाम को भी पता था कि जाके उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करना, फिर भी लोगों ने उनको वोट दिया, वो इस निजाम के खिलाफ एक एहतजाज का वोट है। बाकी इलेक्शन कमीशन का जहां तक ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, हुकूमत जिस तरह इंतखाबात से भाग रही है और किस आइन और कानून के मुताबिक, मतलब राजा परवेज अशरफ साहब ने हमें आइन और कानून की कौन कौन सी शिक नहीं बताई कि जिसके तहत मैं ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। उस वक्त वो बातें सुन के ऐसा लगता था कि राजा साहब अगर आइन हाथ में उठाते होंगे तो आइन भी आगे से कहता होगा, सर आपको तो इतना नॉलेज है, प्लीज मुझे वापस रख दें, दराज में रख दें, आप तो खुद चलते फिरते आइन है। अब जो है उन्होंने एकदम से इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो यहाँ पे एक सियासी गेम चल रही है। इमरान खान साहब अपना सियासी वार करते हैं, हुकूमत अपना सियासी वार करती है। तो आइन और कानून का तो जो 9 महीने के दौरान इस मुल्क में हुआ, तो मेरे ख्याल में हमें अगले 9 साल आइन और कानून का जिक्र नहीं करना चाहिए असूलन। अत्तर साहब, एहसान साहब, कितना खेलना होगा अगर ये सियासी गेम चल रही है? तो दोनों तरफें साइड्स खेलती रहेंगी, क्योंकि अब ये यूजलेस सी एक्सरसाइज लगती है। क्यों खान साहब दोबारा चाह रहे हैं? 33 नशिस्तों से असेंबली डिसॉल्व करना भी यूजलेस एक्सरसाइज थी, एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए बैकफायर किया है। नहीं, देखें बात ये है, कैसे यूजलेस एक्सरसाइज है? हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो तो आइन को देख के है ना। अब अगर कोई आइन से बाहर खेलना चाहता है तो उसके लिए तो कोई प्लान नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं ना, हम चाहते हैं, हमारी क्या हिकमत अमली और क्या पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इकॉनमी टेल स्पिन में गई आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, और ये नहीं ठीक होगी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमारी ये डिमांड है कि आप इलेक्शन कराएं। ठीक है, वफाक में आपकी हुकूमत है, मर्जी आपकी है कि आपने असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवानी है या नहीं करवानी है, लेकिन पंजाब के पी में हमारी हुकूमत है, हमने असेंबलियाँ तोड़ी हैं,
आइन ये कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है, आइन कोई बाहर भागने का इधर उधर रास्ता नहीं देता, और इंशाल्लाह 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर किसी कोई आइन के बाहर सोच रहा है तो ये तो उसकी जहन की इख्तरा है ना, और अगर कोई सोचता है कि हम उसके लिए कोई रास्ता निकल आएगा, मुझे तो इस बात की नहीं समझ आती। दूसरी बात सिक्योरिटी मामलात पे और खजाना के उमूर के ऊपर मेरे साथ हसन साहब वक्त कम है, मैं क्विक कमेंट इनका भी इसके ऊपर, इन चीज़ों से तो आप जान छुड़ा सकते हैं, नून लीग के पास मिनिस्ट्रीज हैं और हुकूमत है, लेकिन ये आइन के साथ खेलने का इल्जाम आपके स्पीकर के ऊपर लग रहा है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? साहब की इतला के लिए अर्ज करूंगा, अगर वो थोड़ी सी कुछ पढ़ भी ले, पढ़ा होगा, बिल्कुल मुझसे ज़्यादा काबिल बंदे हैं, बहुत ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन होती है। 1973 का आइन देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। उस डिक्टेटर ने जिसने इस आइन का बेड़ा गर्क किया, जिसके सपोर्टर इमरान खान साहब थे, उस 73 के आइन को बहाल करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। तो हमें आइन के ऊपर इसलिए तो आपसे ज्यादा जरूरी सवाल बनता है इसके ऊपर, आइन के ऊपर हमें कोई जो है अगर बताए, आपके स्पीकर ने उनको वापस असेंबली लाने के बजाय उनका रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। जवाब तो दे दो ना जी। 73 के आइन के मुतालिक हमें बताना, मैं समझता हूँ कि ये जो है वो गलत बात है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन की दुरुस्ती के लिए। दूसरी बात यह कि यही लोग थे ना जो कह रहे थे कि एहतजाज कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, जब वो नहीं आ रहे, उन्होंने कहा नहीं आ रहे थे। जब इन्होंने कहा कि इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, फिर डर के मारे आना चाहिए, उन्होंने जब 35 एक्सेप्ट हुए फिर एहतजाज किया कि एक्सेप्ट किए जाए। जब एक्सेप्ट हो गए कहते नहीं अभी एक्सेप्ट मत करो भाई, ये कोई जरदारी साहब की मर्जी का लग जाएगा विफाक में भी। तो लड़ा है ना अभी बाई इलेक्शन है ना, बाई इलेक्शन में लड़ा है अपने कैंडिडेट्स, और उसके बाद ले इनके अगर 30-40 मेंबर आते हैं, इनको तो 30-40 ही चाहिए ना उसके लिए, अपोजिशन के लिए, तो अपने कैंडिडेट ले आए। और उसके बाद और जहां तक है, देख एक मिनट अथर भाई को मैं बताना चाहता हूँ, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इमरान खान को हमारे एक वर्कर ने शिकस्त दी कराची में, हमारे एक वर्कर ने वाइस चेयरमैन को शिकस्त दी मुल्तान में, और अभी भी इंशाल्लाह ताला अब इमरान खान आ रहे हैं, आप देखें कि हम उनके साथ क्या करते हैं। कराची में हमने इनको और हैदराबाद में ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म हम इनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दिखाने जा रहे हैं। बात सीरियस नहीं वजीर कानून की डिले हो सकता है। मैं कहता हूँ कि आइन और आज बिलावल साहब का खदशा भी जो उन्होंने देखिए आइन और कानून के मुताबिक जो है उस देखिए इलेक्शन तो हमने 2013 में भी लड़े, जब खुदकुश धमाके हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। मैं नहीं समझता इलेक्शन जो है इन टाइम, इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, और हम तुम्हारी तो ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी कि जो 33 सिलेक्शन है जो इमरान खान जिस पे लड़ रहे हैं, ताकि हम इनको दिखाएं कि किस तरीके से जीते हैं। ये हम फिर आने वाले दिनों में इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका, हसन खावर साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी तो मरियम नवाज की वापसी को हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।